अस्सलामुअलैकुम सामीन और नाजरीन। एक तो हम आपके शुक्रगुजार हैं कि जिस तरह आप रिस्पांस दे रहे हैं हमारी पॉडकास्ट सर्विस को, और फिर आप फरमाइशें कर रहे हैं, और ऐसी ऐसी फरमाइशें हैं जो हमें भी बहुत पसंद आ रही हैं। गुज़श्ता दिनों आपकी 3 शख्सियात के लिए फरमाइशें आई कि डॉक्टर अनवार अहमद साहब का इंटरव्यू किया जाए, जनाब असगर नदीम सैयद साहब का इंटरव्यू किया जाए, एंड अबव ऑल हफीज़ खान साहब का इंटरव्यू किया जाए। यही बात हम एवेलुएट कर रहे थे अपने स्टेशन डायरेक्टर साहब डॉक्टर खालिद इकबाल साहब के साथ कि वाकई सर इन 3 शख्सियात को दावत देनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब ज़ेर लब मुस्कुराए, फिर गोया हुए और कहने लगे कि देन गेट रेडी, हफीज़ खान साहब आजकल मुल्तान आए हुए हैं, मेरी उनसे बात हुई है और वो कल आ रहे हैं। हमने पहले तो इस बात को एक मजाक के तौर पे लिया, शायद हमारी एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए, मगर वो सच कह रहे थे, वो दिल से कह रहे थे। और तब से हम तैयारी पकड़ रहे थे कि एक ऐसी शख्सियत जिनसे मिलने की हमें भी आरजू थी, आपकी जानिब से भी फरमाइशें आ रही थी, तो वो सच्ची मुच्ची आ रहे थे। आना उन्होंने कल था, यानी जो दिन गुजरा है गुज़श्ता रोज़, मगर कल हम कजल मुसाग करके आए, टाई भी ठमका के आए, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आज नहीं, अब खान साहब जो हैं वो कल तशरीफ़ लाएंगे। बहरहाल फ्रेम में आपको नज़र आ रहे होंगे। आप जानते हैं कि वो एक मुहक्किक हैं, नावल निगार हैं, अफसाना निगार हैं, क्रिटिक हैं, सयाहत भी करते हैं, और मैं आपको ये भी बताऊं हिस्टोरियन भी हैं। यानी उन्होंने तारीख़ मुल्तान लिख के एक कारनामा अंजाम दिए, नए सिरे से मुल्तान की हिस्ट्री को एड्रेस किया है या री एड्रेस किया है। बहरहाल मैं आप और उनके दरमियान ज़्यादा देर रहना नहीं चाहता। खान साहब जी सर, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मैं पहले सराइकी आगे ना वाल उर्दू जाना बेहतर जी बिल्कुल, ये मिक्सचर राशि ब्लेंड ऑफ सराइकी एंड इंग्लिश एज वेल। जी बिल्कुल सर। आपके नावलों से शुरू करते हैं। जी ज़रूर कीजिए। क्योंकि दुनिया भर में उनके चर्चे हैं, ख़ास तौर पे आधे-अधूरे लोग, अनवासी, वजूद और मन तारा, जी ये चारों मैंने पढ़े हैं। अच्छा। और पढ़ने के बाद मैंने अंदाज़ा लगाया कि इनका जो न्यूक्लियस है या सेंट्रल आइडिया जो है, या लोकेल जिसे आप अपनी ज़बान में कहते हैं, वो यही एरिया है हमारा सराइकी एरिया। ये क्या इंटेंशनली सर था या बाय चांस ऐसा हो गया, या दिस इज समथिंग इमोशनल? अच्छा, ऐसा है कि एक तो जैसे आपने लास्ट में कहा ना, इमोशनल अटैचमेंट होती है। जहाँ आदमी जहाँ का जंपल हो, जहाँ का रहने वाला हो, जहाँ उसकी ग्रूमिंग हुई हो, तो ये सराइकी वसीब जो है, सराइकी खित्ता जिसमें बहावलपुर है, मुल्तान है, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान तक और सारा साहिवाल तक हमारा जो खित्ता है पूरा, इसमें बचपन गुजरा। और फिर मैंने बासिलसिला मुलाजमत पूरा पंजाब देखा, और मैंने जो हमारे मुआशरती तबकात हैं, हमारे समाज के वो तबकात हैं कि जिन तक किसी आम आदमी का पहुंच नहीं हो पाती, उसकी पहुंच नहीं हो पाती, उसकी रसाई नहीं हो पाती, बतौर जज के मैं वहाँ तक मेरी रसाई हुई। चूँकि एक जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का जज होता है, चाहे वो सिविल जज हो चाहे सेशन जज हो, उसके पास 100 से ज़्यादा केसेस होते हैं डेली। हर केस एक नई कहानी होती है, और कचहरी एक ऐसी जगह है कि जहाँ रोज़ यौम मैशर होता है, हश्र बर्पा होता है। वहाँ नफसा नफसी होती है। जो औलाद है वो अपने वालदैन की नहीं, वालदैन औलाद के नहीं होते, शोहर बीवी का नहीं होता, बीवी शोहर की नहीं होती, भाई बहन का नहीं होता। इसी तरीके से तमाम रिश्ते कचहरी में जाकर इर्रेलेवेंट हो जाते हैं। तो जहाँ ये इस किस्म का इंटरेक्शन आपको देखने का मिले इंसानों के दरमियान, तो फिर एक आदमी जिसकी हिस्से मुशाहदा वो समझता हो कि वो रिटेन कर सकता है अपने मुशाहदे को, और मुशाहदे को एक्सप्रेस भी कर सकता है वर्बली भी और लिख कर भी, तो उसके लिए कहानियाँ वो उतरना शुरू हो जाती हैं, उसके इर्द गिर्द वो रहती हैं। तो मैंने ये कॉन्शियसली किया
کہ میں لکھوں اور میرے موضوعات اپنا وسیب ہو، لیکن میں اس کو چاہے اردو میں لکھوں، چاہے انگریزی میں لکھوں، چاہے سرائکی میں لکھوں، بات یہ ہے کہ وہ میکسیمم لوگوں تک پہنچ سکے۔ میں نے لکھنے کا آغاز تو جو باقاعدہ میری پہلی کہانی چھپی تھی وہ 1971 میں چھپی، جب میں فرسٹ ایئر میں تھا، اور 75 سے جب ریڈیو بہاولپور بنا تو ریڈیو بہاولپور سے وابستہ ہوا، میں ڈرامے بھی میں نے لکھنے شروع کیے، اناؤنسر بھی تھا، کمپیئر بھی تھا، فیچر بھی لکھے، اور ظہور نظر مرحوم کے ساتھ اردو ڈرامہ، اگر ایک سنڈے کو ان کا ڈرامہ ہوتا تھا تو ایک سنڈے میرا لکھا ہوا ڈرامہ ہوتا تھا ریڈیو بہاولپور سے۔ اور آپ کا جو ڈرامہ ہے کاچدیاں ماڑیاں، جی ہاں، وہ بہت ہٹ ہوا تھا، یہ ملتان کی ہے، یہ ملتان کی اور جب پروڈکشن۔ میری عمر 19 سال تھی ان دی ایئر 1975، تو اس وقت آئی واز نون ایز پلے رائٹ ایٹ بہاولپور۔ 1966 میں جب میں ادھر لا کالج میں ایڈمیشن کے لیے آیا تو میں اپنا این او سی ساتھ لے کر آیا تھا، کیونکہ این او سی ادھر آیا، ادھر یوسفی صاحب ہوا کرتے تھے جن کے پاس پریزنٹیشن تھی، تو میرے ادھر اکتوبر 76 کی بات ہے، تو میں اناؤنسمنٹس کرنے لگا، فخر بلوچ، نذیر بلوچ مرحوم، اور ان کے ساتھ ڈرامہ کیا، اور کون سا وہ پروگرام تھا جو میری دسترس سے دور رہا ہو ایز اناؤنسر، کمپیئر اور کیجول آرٹسٹ۔ لیکن جب میں پروڈیوسر بن کر ادھر آیا 1980 میں، تو پھر میں نے کانشیسلی پھر ایک کوشش کی کہ آرٹسٹ کو، جو میں نے دیکھا تھا کہ آرٹسٹ کو وقار اور ان کی رسپیکٹ سے دور رکھا جاتا ہے، تو میں نے کوشش کی کہ کانٹریکٹ جو ہے وہ آرٹسٹ کے گھر تک پہنچے، اور چیک کے لیے انہیں ریڈیو کے برآمدوں میں اور ایک ایک کمرے میں نہیں جانا پڑے، چیک ان تک ان کے گھر پہنچے، اور یہ میں نے کر کے دکھایا۔ یہی وجہ ہے کہ جو پورے وسیب کی کہانیاں آپ کے سامنے تھیں، جی، کیونکہ میں جب ادھورے لوگ پڑھتا ہوں تو وہ میرے خیال میں آپ کی جنم بھومی ہے احمد پور شرقیہ اور ریلیٹڈ ایریا جو ہے، اور پھر انواسی جو ہے وہ لودھراں، ستلج اور ریل کی پٹڑی اور پل دریائے ستلج کا سم تھنگ، اور اسی طرح وجود جو ہے وہ جلال پور، پیر والا اور شجاع آباد کا علاقہ آ جاتا ہے۔ اس کے دوران 2 ناول اور آتے ہیں میرے، ایک 2021 میں آیا تھا جس کا آپ نے ذکر بھی کیا، منتارا، ایک پھر 2022 میں آیا تھا، وہ تھا حیدر گوٹ کا بخشن۔ وہ جو ہمارا لوکیل ہے یہ جھنگ اور شور کوٹ کا، وہ اور اس کو لاہور، یہ ان دونوں کے درمیان وہ ایک کہانی گھومتی ہے۔ میں نے جو بیسیکلی ناول کی طرف میں یہ کیسے آیا، یہ ایک سوال بنتا تھا، اگر آپ مجھے الاؤ کریں تو میں جی پلیز، یہی تو ہم سننا چاہتے ہیں۔ ناول کی طرف کیسے آیا؟ ہوا یہ کہ میں تو افسانہ لکھنے والا آدمی تھا، کہانی لکھنے والا آدمی تھا، اور جو بچوں کے لیے میری پہلی کہانی، اور وہ ایک 66 کی بات ہے، لیکن اس سے بھی پہلے 1965 میں جب انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی تھی، تو ہمارے گھر میں ایک اخبار آتا تھا جنگ کراچی، اور اس کے ساتھ حریت کراچی، تو ایک بڑا ہی غلغلہ تھا، ملی نغمے تھے، ملی ترانے تھے، اور میں 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا، تو بہت ہی ایک جسے کہیں کہ ایک جذبہ تھا، تو اس میں نے ایک چھوٹی سی نظم لکھی تھی، جو وہ ملی نظم تھی، وہ میں نے حریت کراچی کے بچوں کے صفحے پر بھیجی اور وہ چھپ گئی۔ تو پھر وہاں پر میں نے آہستہ آہستہ وہ کہانیاں لکھنی شروع کر دی، لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا، جو پہلی ایک افسانہ یا کہانی جو اردو میں اور سرائکی میں، وہ میری پہلی چھپی تھی 1971 میں، اردو چھپی، وہ کراچی پیسنجر ٹرین کا حادثہ ہوا تھا اس پر بیس کرتی تھی، شجاع آباد کے قریب ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور جو پہلا سرائکی افسانہ تھا وہ ہیرے تے ککرے کے نام سے، وہ سرائکی ادب عمر علی خان بلوچ کا میگزین تھا، مرحوم اللہ انہیں غریق رحمت کرے، ان کے میگزین میں، پاکستان یوتھ لیگ والے۔ تو اس کے بعد پھر میں ریڈیو ڈرامے کی طرف آ گیا، ٹی وی ڈرامہ 2002 میں مجھے بیسٹ پلے رائٹ کا ایوارڈ ملا پی ٹی وی لاہور سے، اور ادھر جشن تمثیل وغیرہ بہت لکھا، ملتان سے بھی، بہاولپور سے بھی، جس میں کشدیاں ماڑیاں کا ذکر کیا۔ ایون میرا ایک ڈرامہ تھا ریشم دی کلی تند، میرا ریڈیو ملتان سے دوسرا ڈرامہ تھا، 1976 کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں 3 کریکٹر تھے، اس میں مین کریکٹر تھے کیسر نقوی اور تسلیم بھٹی، جو بعد میں بازگاہ کے نام سے، وہ ان کا فلم سٹار بازگاہ، وہ ان کا پہلا ڈرامہ تھا، ٹھیک،
اور اس میں فخر بلوچ مرحوم نے بھی ایک رول کیا تھا ڈرامے میں، دوسرا کی ڈرامہ تھا. اس میں ایک اور میں ڈرامے کا ذکر کرنا چاہوں گا، وہ 77 کا تھا جو بھردی کند، وہ بھی میرے جو کچھ ماڑیاں مجموعہ ہے ڈراموں کا اس میں شامل ہے. ایک کاچریاں ماڑیاں پہ آپ کو اکیڈمی آف لیٹرز کی طرف سے ایوارڈ بھی ملا تھا جی. اور ایک اور ایوارڈ میں ملا ویندی روتدی شام کہانیاں تھی، وہ 1990 میں چھپی تھی میری، اور تمغہ امتیاز بھی آپ کو مل چکا 2011 میں 2011. اور اس میں پھر میری ایک اور کتاب جو ادھورے لوگ ہے ناول ہے، اس پر بھی اکادمی ادبیات کا ایوارڈ ملا تھا. سر ادھورے لوگ مجھے تو دیوانہ کر دیا کہ صرف 4 کریکٹر ہیں اس میں. جی جی، یعنی کریکٹرائزیشن اتنی مضبوط کی ہے آپ نے، پلاٹ کے تانے بانے ایسے بن دیے کہ 4 کریکٹر اس ناول میں، یہ کیسے کر لیتے ہیں سر آپ؟ وہ جیسے یہ بات ہوتی ہے جب آدمی کے پاس مشاہدہ ہو تو کرافٹ کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ ہے کہ میں اس طریقے سے لکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر میں اسے پڑھ رہا ہوں تو میرا لکھا کوئی ڈائریکٹ نہیں ہو رہا. اس میں میری جو تربیت کی نا وہ ریڈیو ڈرامے نے کی ناول لکھنے کے لیے. اگر میں ریڈیو اور ٹی وی کا ڈرامہ نہ لکھتا جس میں کٹ ٹو کٹ سین چلتے ہیں اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے کہ کہیں سے ڈریگ نہ ہو رہا ہو، جو آپ کا لسنر ہے وہ اس کی فریکوینسی بدل کے کسی اور اسٹیشن پہ نہ چلا جائے. ناول لکھنے میں بھی میں نے وہی ٹیکنیک رکھی کہ ناول پڑھنے والا بور ہو کے اس کو ایک طرف رکھ نہ دے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ڈریگ ہو رہا ہے. تو اس میں آپ تجسس جو ابھارتے ہیں کریکٹرائزیشن کے ذریعے اور کریکٹر بلڈ کرتے ہیں. ناول کے بارے میں کہتا ہوں کہ 50-60 صفحے تک تو وہ ناول ایک ایسی یہ ایک صنف ہے ادب کی، یہ آپ کو اپنے اندر گھسنے نہیں دیتی، یہ آپ کو پرے پرے دھکیلتی رہتی ہے کہ نہیں آپ چھوڑو کوئی اور کام کر لو، کوئی کہانی لکھ لو، کوئی چھوٹا سا کوئی اور کام کر لو، کوئی مضمون لکھ لو، کوئی تحقیق کر لو، کوئی تاریخ پہ کوئی لکھ لو. ناول گھسنے نہیں دیتا. لیکن جب آپ ناول پر کنسسٹنٹلی آپ کام کرتے رہیں اور دیکھیں جیسے 60-70 صفحے گزرتے ہیں تو پھر ناول اپنے آپ کو آپ سے لکھوانا شروع کر دیتا ہے. انواسی کا آپ نے ذکر کیا، انواسی جو کردار تھا سنگری کا ناول میں، وہ کہیں میں خیال 60-70 صفحے کے بعد وہ کریکٹر ختم ہو جانا تھا. لیکن جب میں وہاں سے گزرنا شروع ہوا وہ کردار اتنا توانا ہوا کہ وہ پورے ناول پہ ڈومینیٹ کر گیا اور آخر میں جا کر وہی اس کی مین رول بنا ناول کا، اور اسی کے نام پہ انواسی آیا. انواسی سر اس کا بھی یہ کمال تھا کہ کس طرح آپ نے برٹش بیوروکریسی کی چالیں اور یہاں جو عقیدے کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے جی جی ہمارے اس علاقے میں، اس خطے میں، پارٹیشن سے پہلے بھی اور پارٹیشن کے بعد بھی، وہ جو سر آپ نے ان حقیقتوں کو فکشن میں لا کے جس طرح بیانیہ اپنا دیا ہے، دیٹ از ٹرمنڈس. 1872 کی کہانی ہے وہ. میں پہلے ادھورے لوگ کی بات آپ سے تھوڑی سی کر لوں کہ وہ کیسے لکھا گیا. کہ میرے نزدیک مسطح آپ پورا سریکی وسیب پھریں، بہاولپور کے لوگ آپ کو ان سے مختلف نظر آئیں گے. وہ اپنے آپ سے ناراض لوگ ہیں. آپ دیکھیں اگر ان کا آپ جائزہ لیں تو وہ اپنے آپ سے ناراض لگتے ہیں. اگر آپ ان کی تہ میں اتریں کہ وہ اپنے آپ سے ناراض کیوں ہیں، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کبھی سریکی وسیب کی شناخت ہوا کرتے تھے لیکن ان سے ان کی شناخت چھین لی گئی. وہ بڑے شوق سے پاکستان میں ریاست شامل ہوئی، ریاست نے اپنی فوج دی، ریاست نے اپنا پیسہ دیا. قائد اعظم محمد علی جناح جو ہمارے فاؤنڈر تھے پاکستان کے، ان کو اپنی نواب نے گاڑی دی، ملیر کراچی کی کوٹھی دے دی. لیکن اس کے بعد ہوا کیا کہ جب قائد اعظم کی ریلت ہو گئی تو ہماری جو بیوروکریسی تھی انہوں نے ریاست ہی کو ٹارگٹ کر لیا. ریاست کو صوبائی درجہ موجود تھا، ریاست کی اپنی اسمبلی تھی. مخدوم زادہ حسن محمود اس کے پہلے وزیر اعظم، ان دنوں وزیر اعلیٰ نہیں کہلاتے تھے، وزیر اعظم کہلاتے تھے. لیکن جب 1956 میں 1 یونٹ بنا پاکستان کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ 1 یونٹ بھی ایک سازش تھی مشرقی پاکستان کے خلاف، کیونکہ ہمارے پورے تمام جس کو مغربی پاکستان کا نام دیا گیا تمام صوبوں کو ملا کر، وہاں یہ طے ہوا تھا کہ جب کبھی یہ 1 یونٹ ٹوٹا تو اس کی صوبائی حیثیت بحال کر دی جائے گی. لیکن جب یہ 69 میں جنرل جایہ خان آئے اور پھر 71 میں 1 یونٹ ٹوٹا جولائی 71 میں، اور بہاولپور میں بہت زیادہ ایجیٹیشن بھی ہوئی تھی،
تو اس کی صوبائی حیثیت وہ بحال نہ کی گئی. تو لوگ اس وجہ سے اس وقت سے ناراض ہیں, اور وہ جو ناراضگی تھی ان کی وہ پوری سرائیکی وسیب کی شناخت بن گئی. اب وہ جو ایک کرائسس ہے آئیڈینٹی کا وسیب کے لوگوں کا, وہ باولپور تک محدود نہیں رہا. اب اس میں ملتان بھی شامل ہے, ڈی جی خان بھی شامل ہے, مظفر پور گڑھ بھی شامل ہے, ڈیر اسماعیل خان بھی شامل ہے, پورا سرائیکی وسیب شامل ہے, جو روہی تھل دامان پورا کا پورا شامل اس میں ہو گیا. اور اب وہ پورے خطے کی محرومی کی آواز بن گیا. اس کو میں نے ڈاکومنٹ کرنا تھا, تو میرے لیے جو فارمیٹ تھا وہ ناول تھا. ناول پوری زندگی کا ایک گھیر ہے. اگر آپ کوئی کہانی لکھتے ہیں, میں صبح اپنے گھر سے چل کر آپ کے ریڈیو اسٹیشن تک آیا ہوں, تو یہ ایک افسانہ ہے, ناول ہے, ناول نہیں ہے, افسانہ ہے, کہانی ہے, جو زندگی کا ایک جزو ہے, آج کے دن کا ایک واقعہ ہے. لیکن اگر میں ناول لکھوں گا تو میں پوری زندگی کا احاطہ کروں گا. سر آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں, کیونکہ میں نے ایک جگہ آپ کی ایک تحریر پڑھی جو آپ نے ناول کے متعلق, اور سرائیکی میں جو ڈیفینیشن دی آپ نے ناول کی, وہ یہ تھی کہ ناول جو ہے وہ ادبی صنف ਦੀ ਉਹ صنف ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ رنگਾਂ ਦੇ ਨਾਲ اپنی جھلک دکھلے گی. یہ لائن سر میں نے آپ کی پڑھی تھی, اور یہ ساری جھلک جو ہے زندگی کے سارے رنگاں والی میں نے آپ کے ناول منتارا میں دیکھی ہے. اس میں کیا نہیں ہے سر, سسپینس اس میں ہے, اس کے کریکٹر تک مجھے یاد ہے, صباحت ہے, نائلہ ہے, فرحان ہے, اور وہ جو جاگیردار جو رنگ طرب زندگی کا حصہ بنایا ہوا ہے جس نے, مخدوم جو تھے, جی مخدوم صاحب, تو میں وہ نام نہیں لینا چاہ رہا تھا, اس میں کئی نام, وہ فکشن ہے, کولمبو تھائی لینڈ سب پھرایا آپ نے, مگر سر اس میں فلمی ٹچ بھی ہے, اس میں سسپینس بھی ہے, اس میں حسد بھی ہے, انتقام بھی ہے, وہ کمال. اور من تارا تو شارٹ بھی ہوا مارکیٹ میں. منتارا کا یہ جو تھا معاملہ, اس میں میں نے جو ہمارے ہاں پالیٹیشینز ہیں, پالیٹیشینز کیسے کھیل کھیلتے ہیں اس میں, بلکہ جو اس کا آخری چیپٹر تھا, جب ہمارے یہ میں ریسنٹ پاسٹ کی بات کر رہا ہوں, 1.5 سال پہلے سال کی, جب ہمارے یہاں حکومت تبدیل ہو رہی تھی, تو جو اس کا آخری چیپٹر تھا منتارا کا, حالانکہ وہ 2 سال پہلے کی چھپا ہوا ناول تھا, لوگ پڑھ کر حیران ہو رہے تھے کہ ہمارے یہاں ڈے ٹو ڈے جو کارروائی چل رہی تھی گورنمنٹ تبدیل ہونے کی, وہ سارا کچھ منتارا میں لکھا ہوا تھا. تو یہ ایک جو لکھنے والے کی حص ہوتی ہے کہ وہ ویژولائز کرتا ہے چیزوں کو, تصورات میں لاتا ہے اور پھر انہیں قلم بند کرتا ہے, تو وہ سارا کا سارا بالکل تازہ ترین حالات کو, ایون نائلہ اور فرحان کو آپ نے خود کچھ دھماکے میں مارا جی آخری سین میں, یا ایکسیڈنٹ میں کچھ ذہن سے محو ہو گیا. اچھا, پہلی کہانی آپ نے 1971 میں لکھی, اور 1970-71 میں ہی پہلا سرائیکی ناول آتا ہے. تھوڑی سی کنفیوژن چل رہی ہے, تھوڑی سی کنٹروورسی چل رہی ہے, اس سے تو ہمیں نکالیں. کیا ظفر لاشاری کا نازو پہلا سرائیکی ناول ہے, یا غلام حسن حیدرانی کا گلو؟ آپ ابھی ایک کنفیوژن چلے جا رہی ہے, یہاں تک کہ ظفر لاشاری کا 82 میں پہاج بھی آ جاتا ہے. جی اصل صورت اس میں جو کنفیوژن ہمارے یہاں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ پیدا کرتے ہیں, اس پہ بالکل اتفاق ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں جو کسی چیز کے سامنے آنے کی صورت ہوتی ہے, وہ اس کی طباعت کیا, سن کون سا ہے, وہ کون سی طبع ہو کر کتابی شکل میں سامنے آئے, تو وہ نازو, اور جو ان کا ظفر لاشاری کا ناول جو پہلا وہ وہی ہے سرائیکی میں, نازو, اور جو گلو ہے وہ اس میں ایک تو وہ کتابی صورت میں نہیں تھا, اور وہ بعد میں آیا, وہ جو سلسلہ وار, وہ قسط وار کسی اخبار میں شائع ہوتا ہے, تو وہ جو قسط وار چھپتا ہے جو کتابی صورت میں آیا. اس طریقے سے تو اگر دیکھیں, اب میرا جو افسانوی مجموعہ ہے ویندی رود دی شام, یہ کہیں 70s میں 3-4 میں میرا تیار ہو چکا تھا, لیکن یہ اس کو میں نے چھاپا 1990 میں, تو یہ 1990 کا کاؤنٹ ہوگا. نصرت کلانچوی کا اس سے پہلے 1976 میں اونچی دھرتی جھکا آسمان آ گیا, تو وہ ان کا ہو گیا. اسی طرح سرائیکی ڈراموں کا مجموعہ کشتیاں ماڑیاں پہلے میرا آیا, تو میرے نام سے ہو گیا کہ سرائیکی ڈراموں کا پہلا مجموعہ. لیکن جو اکا دکا چھپتے رہتے تھے وہ تو چھپتے رہتے تھے. لیکن اگر یہ کہیں کہ کوئی کتابی صورت میں کب کوئی چیز چھپ کر کیسے آئی, تو وہ کریڈٹ وہ ہم دے سکتے ہیں ظفر لاشاری مرحوم کو. ایک جگہ آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ لنگوسٹک جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ریلیٹ کرتی ہے ہیومن ڈیولپمنٹ سے. جی, اس میں کہاں تک آپ سمجھتے ہیں کہ
صداقت ہے اور خاص طور پہ اس خطے کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ جہاں جہاں معاشی ڈیولپمنٹ ہوگی، جہاں جہاں معاشی خوشحالی ہوگی، زبان اپنا رنگ بدلے گی. جہاں جہاں جو معاش بہتر ہوگا وہاں کلچر بھی اپنی شکل بدلتا ہے، وہاں لوگوں کا رہن سہن بھی اپنا شکل بدلتا ہے. وہ ان کی رسائی دوسری زبانوں تک بھی ہوتی ہے، دوسری زبانوں کے الفاظ بھی ان میں آنا شامل ہو جاتے ہیں، زبانیں پھلنا پھولنا شروع کر دیتی ہے. تو لنگوسٹک جو ڈیولپمنٹ ہے وہ دوسری ڈیولپمنٹ جو ہماری سوشل ڈیولپمنٹ ہے، اکنامیکل ڈیولپمنٹ ہے دوسری، ان کے ساتھ بالکل وہ انٹر لنکڈ ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا جہان کے جتنے بڑے ملک ہیں ان کی زبانیں توانا کیسے ہوئیں کہ جب ان کی بڑھوتری یا ان کے کنٹیکٹس دوسری زبانوں کے ساتھ ہوتے گئے. آج کی جو اردو زبان کو دیکھیے، آج سے کوئی 2 دہائیاں پہلے اردو زبان کا اور پاکستان کی جو دوسری پاکستانی زبانیں ہیں جن میں سرائکی ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، پٹواری ہے، براوی ہے اور ہندکو ہے، پشتو ہے، ان تمام کی آپس میں مخاصمت تھی، یہ آپس میں ناراض زبانیں تھیں. لیکن جیسے ہی اردو نے اپنا دامن وسیع کیا، اردو نے سرائکی کے الفاظ لینے شروع کیے، اردو نے پنجابی کے الفاظ لینے شروع کیے، پشتو کے الفاظ لینے شروع کیے، اردو نے ایک بڑی بہن کی طرح اپنا دامن وسیع کیا. خود آپ نے اپنے ناولوں میں اردو کے ناول سرائکی الفاظ آپ نے لکھے، برتے ہیں کہ جہاں پر وہ سجتے ہیں میں نے وہاں برتے ہیں. جہاں میرا کردار آپ دیکھیں کہ وہ آدم وہن بستی کا نواسی میں، آدم وہن کی بستی کا جو کریکٹر ہے وہ لکھنؤ کی زبان کیسے بولے گا؟ وہ لکھنؤ کی زبان تو نہیں بول سکتا، وہ لہجہ بھی نہیں ہو سکتا. ایک صاحب نے، ایک نقاد ہیں، انہوں نے میرے ناولوں کے بعد ایک کہا کہ جو شخص لکھنؤ، دلی اور میرٹھ کی زبان میں ناول نہیں لکھ سکتا اس کو ناول لکھنے کا پاکستان میں کوئی حق حاصل نہیں ہے. اس سے بڑا مذاق اور کیا؟ تو میں نے کہا کہ یہ زمانہ گیا. اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی تمام زبانیں، ان کا اروما اردو میں نہیں ہے تو وہ اردو نہیں ہے. ہم لکھنؤ، میرٹھ اور دلی کی اردو کے طرفدار نہیں ہیں، ہم اس اردو کے طرفدار ہیں، اس اردو کو ہم نے اپنے سر پہ سجایا ہے جو پاکستانی اردو ہے، جس میں تمام پاکستانی زبانوں کی خوشبو موجود ہے. اس میں مجھے پشتو کی خوشبو آتی ہے، اس میں مجھے براوی کی خوشبو آتی ہے، اس میں مجھے سندھی کی خوشبو آتی ہے، سرائکی کی خوشبو آتی ہے. تو جو پاکستانی زبانیں تھیں انہوں نے بھی اپنی بڑی بہن کو گلے لگایا، اور دیکھیں اب اردو کے ساتھ جو ایک مخاصمت کا رویہ تھا وہ نہیں رہا. اور اب علاقائی زبانوں کو بھی قومی زبانیں کہا جاتا ہے. جو قومی زبانیں اور پاکستانی زبانیں ہماری یہ ساری. خان صاحب، اس سے پہلے کہ ہم آپ کی دوسری طرح کی تحریریں جیسے ہسٹورین کے طور پہ بھی ہے اور افسانہ نگار کے طور پہ بھی، شاعری بھی اور افسانے بھی آپ نے لکھے، اس وقت ماڈرن سرائکی لٹریچر میں ہمارا ناول، سرائکی ناول کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ ناول چونکہ میری رائے جو ہوگی، چونکہ میں خود ناولسٹ ہوں تو میری رائے کو آپ ایک طرف رکھیں، میں جنرل بات کر دیتا ہوں. آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس میرا ناول عددور لوگ سرائکی کا جو آیا ہے 2018 میں، 2017 میں نے لکھنا شروع کیا، تو اس سے پہلے کا آپ سیٹ دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنے ناول ہیں اور ان ناولوں کے موضوعات کیا تھے. ہمارے پاس ناول، چاہے ہمارے جو دوست مرحوم ظفر لشاری ان کے ناول آئے، نازو آیا، پہاج آیا، تو اس وقت جس چیز کی طرف شعوری کوشش کرنی چاہیے تھی، معاشرے کو بیدار کرنا چاہیے تھا، وٹے سٹے کی رسمیں ہیں، لوکل رسم و رواج ہیں، تو اس پر ظفر لشاری نے لکھا. اسی طرح چھولیاں ناول ہے محمد اسماعیل ہمدانی صاحب کا. اسی طرح ایک کاشف کا ناول پھوگ آیا تھا، کاشف بلوچ کا پھوگ. اس پر کچھ لے دے بھی ہوئی، چونکہ وہ جو ان کا وہ فارمیٹ تھا، اس کے فارمیٹ پر بھی لے دی ہوئی، اس کے کنٹینٹ پر بھی لے دی ہوئی، اس کے زبان پر بھی لے دی ہوئی، اور اس پر جتنے ہمارے نقاد حضرات ہیں ان نے کوئی اس کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھی تھی. لیکن کسی چیز کو رد کر دینا میرے نزدیک نہیں بنتا. ہر چیز کی ایک اپنی ورتھ ہوتی ہے. ایک چیز جو ہے جو آج جسے قبولیت میں حاصل نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے کل کو وہ چلن بن جائے اور اسے وہ قبولیت کا درجہ مل جائے. لیکن 2018 میں جب میں نے موضوعات بدلے اور میں لے کر آیا پاکستان کی تاریخ میں 1 یونٹ نے کیا ظلم کیا تھا، جس کو اب تمام قومیتیں مانتی ہیں، پاکستان میں آباد جتنی قومتیں ہیں وہ ساری مانتی ہیں کہ 1 یونٹ نے پاکستان کی ہسٹری کو نہ صرف ڈسٹارٹ کیا
بلکہ پاکستان کا جو مستقبل تھا اس سے بھی کھلواڑ کیا. تو میں نے اس موضوع کو چھیڑا اور اس موضوع کو لے کر اسلام آباد کا جو سب سے ایک انسٹیٹیوشن ہے بلیک ہول کے نام سے، جہاں بہت سینسیٹیو موضوع پر گفتگو ہوتی رہتی ہے، ڈاکٹر پرویز ہود بھائی کا، تو وہاں اس ناول پر بات ہوئی. اس ناول پر انگریزی اخباروں نے اپنے مضامین لکھے، اپنے تبصرے لکھے. اس میں شراز دستی نے لکھا، مظہر عارف نے لکھا، اس پر حارث خلیق نے اس پہ عددور لوگ پہ لکھا کہ میں نے کس طریقے سے 1 یونٹ کو لیا ہے اور ریاست بہاولپور کو میں نے اس کی بیس بنا کر میں نے پورے 1 یونٹ کی ہسٹری کو 1 یونٹ کے حوالے سے سر بات ہو رہی ہے. جب میں آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ وہاں پر بلیک ہول کے نام سے ایک ادارہ ہے اسلام آباد میں، جہاں پر بہت سینسیٹیو موضوعات پر، چاہے ہسٹری ریلیٹڈ ہوں، چاہے سماجیات سے متعلق ہوں، چاہے اخلاقیات سے متعلق ہوں، وہاں پر گفتگو چلتی رہتی ہے. وہ ڈاکٹر پرویز ہود بھائی اسے رن کرتے ہیں. تو وہاں پر بھی عددور لوگ کے بارے میں گفتگو ہوئی اور اس کو سراہا گیا کہ کسی نے تو 1 یونٹ کو ٹچ کیا. اس سے پہلے کہ ہمارے کسی لٹریری، جسے کہیں صنف ادب میں، کسی لٹریری آسپیکٹ میں، کسی لٹریری آرٹیکل میں اس کو نہیں لیا گیا تھا 1 یونٹ نے پاکستان کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے. اچھا خان صاحب، اب ہم یہاں سے ایک موڑ لیں گے جی. اور ایک ہسٹورین کے طور پہ آپ ابھر کے سامنے آتے ہیں اور ایک ایسے کام میں آپ اپنی جان جوکھوں میں ڈال دیتے ہیں کہ جہاں سوئے ہوئے کرٹکس بھی جاگ جاتے ہیں. کیونکہ جو ہسٹری منشی عبد الرحمن نے لکھی تھی ملتان کے حوالے سے، یا علامہ عتیق فکری صاحب نے، یا کچھ حصہ مولانا نور احمد خان فریدی جی فریدی صاحب کی طرف سے، مگر آپ نے جس انداز سے تاریخ ملتان لکھی ہے، غالباً 1176 تک لکھی ہے، اور اس میں آپ نے یہ حوالہ بھی دیا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے متعلق یہ کہا اس کتاب کے پیش لفظ میں کہ آپ میٹرک تک جاتے جاتے ابن خلدون کو بھی پڑھ چکے تھے، ابن حشام کو بھی پڑھ چکے تھے، تبری کو بھی پڑھ چکے تھے. تو ہسٹری جو ہے وہ آپ کے گھر کا فیوریٹ مضمون تھا، کیونکہ آپ کے والد صاحب بھی تاریخ اسلام شوق سے پڑھتے تھے. تو ملتان نصف جہان میں آپ نے کہا ہے کہ جس طرح ملتان کی تاریخ کو مسخ کیا گیا بیان کر کے، اس کو ری ایڈریس کرنے کی آپ نے کوشش کی، تو بہت تنقید بھی ہوئی آپ پر، سراہے بھی بہت گئے. تو کیا ضروری تھا مشکل کام میں ہاتھ ڈالا جائے؟ اچھا ہوا کیا اس میں، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. میں نے اتفاق سے ہسٹری میں ماسٹر کر لیا. میں نے LLM کیا ہوا ہے اور ہسٹری میں اور پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کیے ہوئے ہیں. میں جب ہسٹری پڑھتا تھا تو والد صاحب کے ہاں تاریخ عالم، تاریخ اسلام اور خاص طور پر تقابل ادیان، کمپیریزن آف ریلیجن، اس موضوع پر بہت ساری کتابیں ہوا کرتی تھیں. اور میٹرک کی چھٹیوں میں، FSC کی چھٹیوں میں، BSc کی چھٹیوں میں یہ سب کچھ میں یہ وہ تاریخ ہی پڑھا کرتا تھا. اور پھر جب سبرنگ ڈائجسٹ آیا تو اس میں کہانیاں جب لکھنا شروع کی تو اس میں ایک پہلے کہانی ہوتی تھی الیاس سیتا پوری کی تاریخی کہانی، وہ میری فیوریٹ ہوا کرتی تھی. تو وہاں سے وہ شوق تھا، تو میں نے ہسٹری میں ماسٹرز کر لیا. اور جب میں نے تاریخ ملتان پڑھی تو میں نام لیے بغیر کہتا ہوں، ہمارے ایک ہسٹورین نے اس میں یہ لکھا، ایک جملہ تھا وہ سکندر مقدونی کے بارے میں، کہ ایک بدبخت ملتانی کافر نے سکندر اعظم کو وہ تیر مارا جس سے وہ آگے چل کر شہید ہو گیا. تو میں اتنا حیران ہوا کہ 321 قبل مسیح میں آنے والے آدمی کے بارے میں ملتان کا ہسٹورین یہ لکھ رہا ہے، اور ملتان کے ہسٹورین اپنے نیٹو کو گالی دے رہا ہے. جس نے تیر مارا وہ تو ہیرو تھا، ایک بدبخت ملتانی کافر نے یہ کیا، اور اس نے سکندر اعظم کو. تو میں نے یہ میں سوچ رہا تھا کہ اس پر لکھوں، تو اس کا جو کیٹلسٹ تھے یا محرک وہ بنے علی تنہا بنے. یہ بات کر رہا ہوں میں آپ کو 2006-07 کی. علی تنہا ان دنوں اسٹیشن ڈائریکٹر بن کر آئے تھے. تو وہ میرے ہاں آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے خان صاحب ہسٹری میں کیا ہو تو آپ اس کو ہسٹری کو دیکھیں اس نگاہ سے، اور ملتان پر ہم کوئی 10 منٹ کی ایک ویکلی ٹاک رکھتے ہیں، اور وہ سریکی میں. تو ملتان صدا آباد کے نام سے، ریڈیو ملتان سے وہ میں نے لکھنا شروع کی. میری ان دنوں پوسٹنگ تھی ایز ایڈیشنل سیشن جج لیاقت پور. تو میں وہاں سے جب آتا وہ مہینے میں 1-2 بار، تو میں وہ 3-4 جو تھے ترتیب سے میں نے شروع کیا. زمانہ قدیم سے ملتان کے نام کیا تھے، پھر ملتان کی تاریخ کیا تھی، وہ لکھتا رہا، اور وہ میں ادھر آ کر کرتا رہا. لیکن جب اس کے کوئی 20-25
وہ تقریریں ہو گئیں تو میں نے دیکھا کہ اس کا میں وہ حق ادا نہیں کر پا رہا. ریڈیو کا ایک محدود سا فارمیٹ تھا, 10 منٹ میں ایک سم اپ کرنا چیز کو وہ نہیں بن پاتا. تو میں نے اس کو اردو میں پھر شروع سے لکھنا شروع کیا, اور وہ جو میرے آرٹیکل تھے وہ جنگ اخبار میں اپنے ایڈیشن میں چھاپنے شروع کیے. وہ آدھا پیج انہوں نے ریزرو کر دیا. ان دنوں مرحوم صابر چشتی وہ میگزین اور یہ ہم مسلسل پڑھ رہے تھے اور لوگوں کی رائے بھی آ رہی تھی تو ہم تو چپ کر کے سنتے رہتے تھے, لیکن تبصرے بڑے مزیدار. لیکن جب وہ سکندر پر پہنچا, سکندر کو میں نے اس میں لکھا کہ ایک تو میں نے سکندر اعظم کبھی نہیں کہا اسے, سکندر الیگزینڈر دی گریٹ, یہ اس کے ساتھ جو آئے تھے ہسٹورین, یہ انہی کا دیا ہوا نام. آپ سکندر مقدونی کہتے ہیں. میں سکندر مقدونی بھی کہتا رہا. میں نے اس کو ایک جگہ سکندر ملون بھی لکھا, جو ایران والے لوگ اسے سکندر ملون بھی کہتے ہیں. صحیح. تو اس پر یہ ہوا کہ جب یہ والی میری قسط چھپی جنگ میں, تو وہاں پر کچھ لوگوں نے مظاہرہ کیا اخبار کے دفتر کے باہر کہ سکندر کو ملون کیوں لکھا گیا ہے, یا سکندر کو بدبخت کیوں کہا گیا ہے, یا سکندر کو سکندر مقدونی کیوں کہا گیا ہے. تو میں حیران ہوا کہ لوگوں کا جو اویئرنیس کا یہ عالم تھا کہ وہ سکندر ذوالقرنین اور سکندر وہ جو 321 قبل مسیح میں آیا تھا ہمارے یہاں حملہ آور, اور وہ بردہ فروش تھا دنیا کا سب سے بڑا, یہاں سے کنیزیں غلام وغیرہ لے کر گیا اور لوٹ مار کر کے جو گیا تھا, تو ان دونوں میں فرق روانی رکھ رہے تھے. تو جنگ نے اس کو چھاپنا بند کر دیا. جب جنگ نے چھاپنا بند کیا تو مجھے خبریں اخبار سے آفر آ گئی کہ یہ آپ ہمیں دیں کتاب, ہم اس کو قسط بار چھاپتے ہیں. تو انہوں نے خبریں نے اس کو پھر پہلی قسط سے دوبارہ اسی اہتمام سے پورے اہتمام سے چھاپنا شروع کر دیا. اور وہ پورا جو فرسٹ والیوم تھا وہ 1176 تک جب شہاب الدین غوری کا حملہ ہوا ہے تو انہوں نے اس کو سارا چھاپا. پھر وہ کتابی صورت میں معاصر ملتان کے نام سے اس کے 3 ایڈیشن ملتان انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اینڈ ریسرچ چھاپے, اور اس کے 2 ایڈیشن چھاپے ہیں نیشنل بک فاؤنڈیشن نے ملتان نصف جہان کے نام سے. اور انعام الحق جاوید صاحب نے بھی اس پہ کیا. اچھا سر, ایسا ہے کہ آپ نے صرف تاریخ ملتان نہیں لکھی بلکہ جو واقعات, جو حالات سندھ وادی میں بھی چل رہے تھے اس کو بھی ساتھ ساتھ لے کے. میں نے اس میں یہ کیا تھا, ایک جو ہمارے ہاں مجھ پہ ایک الزام یہ بھی آیا کہ میں تاریخ لکھتے ہوئے یا تنقید لکھتے ہوئے یا تحقیق کرتے ہوئے میں نقاد یا محقق کے طور پر نہیں بلکہ میں ایک جج کے طور پر فیصلے دیتا ہوں. تو میں نے کہا کہ میں تو اسے قبول کرتا ہوں کیونکہ میری تربیت ایسی ہوئی ہے کہ میرے پاس ایویڈنس کا ڈھیر ہوتا ہے. میں کچھ ایویڈنس قبول کرتا ہوں, کچھ ایویڈنس میں ڈسکارڈ کرتا ہوں, رد کرتا ہوں, اور میں لکھتا ہوں کہ یہ ایویڈنس میں نے کیوں قبول کی اور یہ ایویڈنس میں نے کیوں رد کی. جب آپ ہسٹری پہ کام کرنے بیٹھتے ہیں تو آپ کے پاس بے تہا جو سورسز بنے ہوئے, سورسز بگڑے ہوئے سارے آپ کے سامنے ہوتے ہیں. اب یہ جو ہمارے محمد بن قاسم تھے, محمد بن قاسم کی عمر کا ہمارے ہاں ایک بالکل ہی مغالطہ تھا کہ 17 سال عمر تھی ان کی. اس پر میں نے تمام ایویڈنس کلیکٹ کی اور میں نے ثابت کیا کہ جب ادھر آئے تو ہی واز 29, وہ 17 سال کے نہیں تھے, اور یہاں آنے سے پہلے وہ 2 علاقوں کی گورنری کر چکے تھے اور کہاں سے آئے تھے. اور یہ میں نے سارا لاجیکلی اور پوری ایویڈنس کے ساتھ ثابت کیا ہے. اسی طرح جو آریہ کا ادھر پاکستان میں یا سندھ وادی میں آنا تھا اس کو بھی میں نے کہا تھا کہ یہ آریہ نہیں آئے تھے, یہاں کے جو مقامی لوگ تھے یہ ان کا خطاب تفاخر تھا کہ وہ آریہ کہلاتے تھے. آریہ کا آپ کو جرمنی میں ملے گا, آریہ کا ایران میں ملے گا, آریہ کا آپ کو سب کانٹیننٹ میں ملے گا. یہ تینوں جگہ جو لوگ پیورٹی آف جنریشن پہ یقین کرتے تھے, جب پیورٹی آف بلڈ پہ یقین کرتے تھے اور وہ اپنے آپ کو ایلیٹ کلاس کہلاتے تھے, یہ ان کا خطاب تفاخر تھا. اس پر بڑی لیدے ہوئی, اس پر بہت شور اٹھا کہ یہ میں نے آریہ کے آنے کو ڈسکارڈ کیسے کر دیا. تو میرے دوستوں کو یہی جواب تھا یونیورسٹیز میں لیکچر دیتے ہوئے دوسری جگہ پہ. ایک ہمارے دوست انہوں نے کہا کہ میں نے 1000 سال کی جو تاریخ تھی پوری آریہ کے آنے کی, اس کے ساتھ ہمارا جو لٹریچر وابستہ ہے میں نے اس کو بھی ڈسکارڈ کر دیا ہے. تو میں نے کہا میں نے لکھ دیا ہے, میں نے لاجیکلی لکھا ہے, میں نے اس میں ریزننگ دی ہوئی ہے. کوئی صاحب آئیں اس کو لکھیں اور اسی طرح ریزننگ دیں اور جو میں نے لکھا ہے اس کو رد کر دیں. ملتان کے ناموں کے حوالے سے بھی. لیکن میں جو بات کر رہا تھا جی کہ یہ 2006 میں نے کام کیا تھا, اب دیکھیں 2023 ہو گیا ہے, آج تک ایک آرٹیکل میرے اس آرٹیکل یا میری کتاب کی تردید میں یا رد کرنے کے بارے میں کوئی نہیں آیا. ہمارے یہاں سکوت چھا جاتا ہے جب کوئی آپ بات کرتے ہیں, تحقیق کی بات کرتے ہیں. ہمارے یہاں ایک جنرل عمومی رویہ ہے
مکالمہ نہیں ہوتا، کوئی سامنے نہیں آتا، بات نہیں کرتا بھی، آپ بات کریں، رد کریں یا قبول کریں، انٹریکٹ کریں۔ ملتان کے ناموں پہ بھی اعتراض ہوا، آپ نے اعتراض کیا کہ اس وقت جی میستان تھا یا مول استان، آپ نے کہا نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ ایک اچھی کتاب آئی اور کوالٹی کی کتاب آئی جسے ہم نے بھی پڑھا اور ہم خوش بھی ہوئے اور اپریشیٹ بھی ہر جگہ اس کو کیا گیا۔ اب شاعری کی طرف آتے ہیں۔ شاعری آپ نے کی اور بڑی کوالٹی شاعری کی، خاص طور پہ آپ نے سرائیکی نظم کو کہا کہ قیام پاکستان کے بعد سرائیکی نظم کی ٹور تکھی ہوئی ہے اور بڑی ترقی کی ہے، اور آپ نے شاعری کی کتاب جو پہلی دی ہمیں شاید 1999 پہلی شب تیرے جانے کے بعد، جب وہ ایک ہی کتاب ہے میری، ایک ہی کتاب، نظموں کی، اس کے بعد کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ اس کتاب سے ہمیں یہ لگا کہ آپ کے اندر رومانس بھی ہے۔ اس کتاب نے ہمیں یہ شائبہ ہوا اس کتاب سے کہ رومانس ہے خان صاحب کے اندر، وہ رومانس کدھر گیا؟ اچھا، وہ ساری کی ساری جو نظمیں ہیں نا، وہ میری لکھی ہوئی ہیں 85 سے 88 کے درمیان میں، جبکہ وہ جو زمانہ تھا وہ حبس کا زمانہ تھا۔ وہ ان دنوں جو ماشاء اللہ تھا جنرل ضیاء الحق کا، وہ اپنے عروج پر تھا، اور اس میں جتنے اس کے کانسیکوینسز تھے آپ کے لکھنے پہ، بولنے پر، آپ کے خیالات کے اظہار پر، بہت ہی اس قدر شدید پابندیاں تھیں، جتنی پابندیاں پہلے 77 میں ہوئی تھیں، درمیان میں نرم ہوا، لیکن 85 سے 88 تک بہت ہی شدت کا پیریڈ تھا۔ تو ان دنوں میں کہانی نہیں لکھ پا رہا تھا، میں ریڈیو سے دور تھا، ان دنوں میں جج ہو گیا تھا، میں ڈرامہ نہیں لکھ پا رہا تھا، تو میں نے وہ نظمیں لکھنی شروع کی۔ تو اس کا جو کتابی صورت میں چھپی، وہ 1990 میں چھپی، ان کا جو پریفیس تھا وہ اپنا عرش صدیقی مرحوم نے اس کا پریفیس لکھا تھا بڑا ڈیٹیل میں، تقریباً وہ کوئی 20-22 صفحے کا ہے، وہ انہوں نے اس کا انالائز کیا تھا نظموں کو۔ تو اس کے بعد پھر میں جب دوبارہ آیا ڈرامے کی طرف آیا، اور پھر جب میں تحقیق میں پڑھا، تنقید میں پڑھا، تو پھر وہ نظمیں، وہ جو فارمیٹ میں نے اختیار کیا تھا اظہار کا، وہ رہ گیا۔ میں نے پینٹنگز بنانی شروع کر دیں، تصویریں بنانی شروع کر دیں، دوسری ان کاموں میں لگ گیا، لیکن میں پروب کرتا رہا، چیزوں کو دیکھتا رہا۔ تو یہ تاریخ کا تو بعد میں آیا، لیکن اس سے پہلے میں نے رفت پہ کام کیا، رفت عباس پہ، تو اس پہ خرم باولپوری پہ کام کیا، اور میرا ایک سب سے بڑا کام ایک اور ہے، وہ کافی کلام پہ ہے۔ وہ کافی کو میں نے سندھ وادی کی شعوری تاریخ کے نام سے، وہ کافی، وہ نیشنل بک فاؤنڈیشن نے کتاب چھاپی ہے، تو وہ اس میں 1000 سال کی تاریخ ہے، اور جو میرا اس میں تھیسس ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو تاریخ ہے جو ہمارے ہسٹورینز نے لکھی ہے، جو درباری ہسٹورین تھے، ایک پیرالل ہسٹری، جیسے پیرالل سینما ہوتا ہے، ایک پیرالل ہسٹری ہے جو صوفیہ کے جھونپڑوں میں لکھی گئی، کہ جو انہیں عام لوگوں کو، عام لوکائی کو جو درد و غم دیے بادشاہوں نے، ہسٹورین پیرالل جیسے سینما آرٹسٹک اپروچ کے ساتھ ہے، آرٹ کے ساتھ، وہ تاریخ ہمارے ہاں تاریخ کیا ہے کہ فلاں بادشاہ کب پیدا ہوا، اس نے کتنی شادیاں کی، کتنے بچے پیدا کیے، کتنے بھائیوں کو قتل کیا، باپ کو کہاں قلعے میں بند کیا اور کیسے مر گیا، کتنی جنگیں کی، کتنے اس نے خلق خدا کو قتل کیا۔ یہ ہماری ہے عام تاریخ۔ جو پیرالل ہسٹری ہے وہ ہے صوفیہ کی، انہوں نے کتنے لوگوں کی دل جوئی کی، کتنے لوگوں کے انہوں نے زخموں پر پھائے رکھے، انہوں نے کتنے لوگوں کو اپنا بنایا، کتنے لوگوں کے دل میں محبت کی جوت جگائی، کتنے لوگوں کو انہوں نے خدا کے قریب کیا، کتنے لوگوں کو آپس میں رہنے سہنے کا ہنر سکھایا، اور کتنے لوگوں کو پیار سے زندگی بسر کرنے کا اور دنیا کے دکھ درد سہ کر بھی مسکرانے کا درس دیا۔ وہ ہے پیرالل ہسٹری۔ تو جو کافی ہے، یہ پیرالل ہسٹری کا نیریٹو کہیں یا اس کا اظہاریہ کہیں، یہ یا بیانیہ کہیں، یہ ہے کافی۔ تو کافی کو میں نے اس کی 1000 سال کی جو تاریخ، اس میں نے بابا فرید گنج شکر اور پھر اس میں شاہ شمس کے گنان سے لے کر موجودہ دور میں سلمان سہو تک میں نے اس میں لکھا، اور صرف اس میں سرائکی کافی نہیں ہے، اس میں سندھی کافی ہے، اس میں نے جو ڈسکس کیا ہے، اس میں پنجابی کافی کو ڈسکس کیا ہے۔ پنجابی کافی کب شروع ہوئی؟ میں نے ہر وہ کلام، اب دیکھیں کافی راگ بھی ہے موسیقی میں، اب
آپ جو کافی خواجہ فرید کی اگر کافی راگ میں نہیں گائی گئی، کیا آپ اس کو کافی نہیں کہیں گے؟ تو میں نے یہ طے کیا اب کافی کا کوئی فارمیٹ بھی نہیں ہے نظم کی صورت میں، کہیں کافی پہ استائی ہوتی کہیں نہیں ہوتی، کہیں کافی کی شکل نظم کی ہے، کہیں کافی کی شکل غزل کی شکل ہے. تو میں نے کافی کی صنف کا تعین بھی کیا، اور اس میں نے جو اس کو کنکلوڈ کیا تھا وہ یہ تھا کہ کافی ایک اروما ہے جو ایک ٹرینگل ہے کائنات، خدا اور بندے کی. ان کا جو ٹرینگل کو بیان کرتا ہے، اگر اس میں سے وہ اروما نہیں آتا وہ کافی نہیں ہے. تو جس زبان میں بھی یہ چیز بیان کی جائے گی وہ کافی ہی ہوگی. ایک چیز ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ کافی بھی لکھی جا رہی ہے، دوڑا بھی لکھا جا رہا ہے، غزل بھی لکھی جا رہی ہے، مگر وہ جو جدید نظم ہے یا نثری نظم ہے اس پہ کام یا تو ہو نہیں رہا، اگر ہو ہی رہا ہے تو وہ محدود پیمانے پہ ہو رہا ہے. اچھا، ہمارے ہاں یہ ہے کہ اب مجھے موقع ملتا رہتا ہے کہ میں اکادمی ادبیات کے بورڈ آف گورنرز میں بھی رہا ہوں، اس کی پبلیکیشن کمیٹی میں بھی رہا ہوں، وظائف کمیٹی میں رہا ہوں، اور مختلف اوقات میں وہ جج بننے کا بھی موقع ملتا رہتا ہے، کمال فن ایوارڈ کی جیوری میں بھی ہوتا ہوں. تو میں نے جو دیکھا ہے میرے ہاں جو سرائکی کتابیں آتی ہیں، اگر آپ سرائکی کتابوں کی بات کر رہے ہیں، سرائکی شاعری کی بات کر رہے ہیں، تو ہمارے ہاں 99% کتابیں شاعری کی ہوتی ہیں اور صرف 1% نثر کی ہوتی ہیں. اور نثر جس میں ڈیپتھ ہونی چاہیے یا ہمیں کچھ نئے آسپیکٹس وہ کرنے چاہیے، ڈسکلوز کرنے چاہیے، ایکسپلور کرنے چاہیے، وہ نہیں ہوتے. نظم میں کیا ہے کہ نظم میں ہم قوالی کیے جا رہے ہیں، ریپیٹ کیے جا رہے ہیں، ایک ہی چیز کو بار بار دہرائے جا رہے ہیں، ریپیٹیشن ہو رہی ہے. جب تک ہمارے لکھنے والے اس میں بہت سارے نوجوان جو نئے آئے ہیں وہ حیران کن طریقے سے میں حیران ہوتا ہوں، متاثر ہوتا ہوں ان سے. ایک کھیپ آ رہی ہے جو دنیا سے جڑی ہوئی ہے. اب جو ہمارے لوگ تھے کہ جو یہاں پر انہوں نے ایک جگہ بیٹھ کر، کسی قصبے میں بیٹھ کر، کسی شہر میں بیٹھ کر، اور انہوں نے دوسرے شہر تک کبھی سفر نہیں کیا، وہ اگر لکھیں گے تو ریپیٹ کریں گے. لیکن آج کل کے دور میں ہمارا جو سرائکی لکھنے والا ہے وہ دنیا گھومتا ہے، اس کے یہاں شعور ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ انٹرنیٹ بھی یوز کرتا ہے، اس کے پاس گوگل بھی ہے، وہ دنیا جہاں کا لٹریچر پڑھتا ہے، لیٹن امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، یورپ میں کیا ہو رہا ہے، افریقہ میں کیا ہو رہا ہے، وہ وہاں کا لٹریچر بھی پڑھتا ہے. تو میں بالکل مایوس نہیں ہوں کہ ہمارے ہاں جتنی نظم لکھی جا رہی ہے اب اس میں سے 10-15% یہ لوگ ایسے ہیں جو ہماری جو نظم گوئی کے یہ ایک مہان شاعر بنیں گے آگے چل کر. اب ہم کنکلوڈنگ کی طرف جا رہے ہیں. جی، دوبارہ سے اب جائیں گے ناول کی طرف، اور ناول میں آپ کے ہم عصر رفت عباس کا لون دا جیون گھر، جی، سلیم شہزاد کا پلوتا، اور عبد الباسط بھٹی صاحب بھی لکھ رہے ہیں. تو اب یہ جو ایک فکشن کا ایک نیا روپ سامنے آ رہا ہے کہ ریئلسٹک اپروچ کو فکشن کے لبادے میں خوبصورت انداز میں جو یہ دوست پیش کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، اس کو آپ کس طرح ناول کے لیے بہتر سمجھ رہے ہیں؟ اس کی ٹور کس طرح آگے بڑھ رہی ہے اور کیا کامیابیاں پا رہی ہیں؟ اچھا، اردو ناول میں یہ جو بدلاؤ ہے یہ آیا کوئی 8 سے 10 سال پہلے سے. اس میں یہ ہوا کہ جو لوگ شاعری کر رہے تھے وہ فکشن کی طرف آنا شروع ہو گئے. اس میں 2 نام بلکہ 3 نام میں لوں گا. اس میں ایک ڈاکٹر وحید ہیں، وحید احمد، ایک اختر رضا سلیمی ہیں، کاشف رضا ہیں. یہ نظم کے بہت اچھے شاعر تھے. اختر رضا سلیمی تو غزل بھی بہت اچھی کہتے تھے، لیکن یہ فکشن کی طرف آ گئے، انہوں نے ناول لکھنا شروع کیا. تو یہ ایک عجیب سا وہ تھا، مقام تھا کہ جہاں پہ یہ دیکھنا تھا کہ کیا وہ لوگ اپنی شاعری سے مایوس ہو گئے، کیا وہ جو کچھ کہنا چاہتے تھے شاعری اس کے لیے انہیں وہ اظہاریہ مہیا نہیں کر پا رہی تھی. تو ایک اسٹیبلش شاعر جو تھے، مثلا وہی ڈاکٹر وحید احمد یا اختر رضا سلیمی یا کاشف رضا، یہ اسٹیبلش شاعر تھے، یہ کیوں آ گئے شاعری ناول کی طرف کیوں آ گئے؟ تو دیکھا یہ گیا کہ ناول تقاضا کرتا ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، وہ میچورٹی کا تقاضا کرتا ہے. اور
جو افسانہ ہے یا کہانی ہے کہ آپ کہیں سے چل کے آئے، زندگی کا ایک جزو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر کوئی لکھنے والا اپنے اظہاریے میں اس حد تک میچور ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اب اپنی پوری زندگی کو اس کے گھیر کو بیان کرنا ہے، تو اس کے لیے سب سے بہتر جو چیز ہے وہ ناول ہوتی ہے. تو سرائکی میں بھی یہ میرا 2018 میں ناول آیا، تو اس میں ہمارے سرائکی دوستوں نے ایک اچھا کیا کہ وہ فکشن کی طرف آنا شروع ہوئے. اب سلیم شہزاد شاعر ہیں. سلیم شہزاد کے 2 ناول، ایک گھاڑ اور ایک پلوتا، یہ 2 ان کے آئے. رفعت عباس نے ناول لکھا، رفعت عباس اسٹیبلش شاعر ہیں، ان کا یہ ناول آ گیا. اور ایک اور بات کا اشو لال اسٹیبلش شاعر ہیں، تو انہوں نے اب ناربل کے نام سے اپنی کہانیوں کا مجموعہ لے کر آئے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا چلن ہے کہ اگر ہمارے ہاں جو اسٹیبلش شاعر ہیں وہ فکشن کی طرف آ رہے ہیں، اور یہ زمانہ اور عہد فکشن کا ہے. پوری دنیا میں صرف سرائکی کا، پنجابی کا یا اردو کا وہ معاملہ نہیں رہا. دنیا کی ہر زبان میں ناول لکھا جا رہا ہے، بہت اچھا ناول لکھا جا رہا ہے. لیکن یہ ناول اگر آپ یہ کہیں کہ اس کی جو حیثیت ہے وہ آج کل میں، مثلا آج ناول لکھا گیا اور آج ہی اس کی حیثیت یا اس کی جو سٹیٹس متعین ہو جائے، یہ مشکل ہوتا ہے. ناول جس طریقے سے زندگی کو بیان کرتا ہے، اس نے آگے چل کر اس کی حیثیت متعین ہونی ہوتی ہے، چاہے وہ رائٹر کی زندگی میں ہو یا رائٹر کی زندگی کے بعد ہو. اس میں 10-20 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے. بہرحال خان صاحب، ہسٹری نے اس کا تو تعین کر دیا ہے کہ آپ کی حیثیت اس وقت عہد حاضر میں پاکستان کے ٹاپ کلاس فکشن رائٹر، اسپیشلی ناول رائٹر کے طور پہ جان پہچان پاکستان میں تو تھی ہی، ورلڈ اوور بھی آپ کو تسلیم کر لیا گیا ہے. کیونکہ میں نے بہت سارے سوشل میڈیا پہ بھی، میرے 4 ناول انڈیا میں چھپے ہیں، جو پہلے 4 ناول ہمارے پڑوسی ملک میں بھی چھپے ہیں، اور یو کے میں بھی لوگوں نے ریویوز پیش کیے ہیں آپ کے ناولوں پہ. آپ کے ساتھ ایک تقاضا کرتی ہے طویل و عریض قسم کی نشست، مکالمہ جو ہے وہ تو ابھی بس مزہ آ رہا تھا کہ اشارے شروع ہو گئے کہ بھئی یہ تو ایک ایسی شخصیت ہے، یہ تو گفتگو ختم ہونے کا نام بھی نہیں لے گی. کیونکہ ابھی تو ہم نے جو ورلڈ ٹور آپ نے کیے ہیں اور لٹل لائبریریوں کے دورے کیے ہیں، جہاں لوگ اپنی کتابیں چھوڑ جاتے ہیں پڑھی ہوئی کہ لوگ انہیں پڑھیں. جی وہ بھی دیکھا ہے. اور اسی طرح میوزیم بھی گئے ہیں، اور وہ کتابیں بھی ہم نے دیکھی ہیں انگریزی کی جو آپ پڑھ رہے ہیں. زیر مطالعہ انگریزی کتابیں ہیں آپ کے، لکھتے اردو اور سرائکی ہیں. تو بہت اچھا لگا. میچورٹی کی آپ نے بات کی تو سنتے ہوئے ہم بھی اپنے آپ کو لٹل بٹ میچور سمجھ رہے تھے، حالانکہ ہمارے اندر ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا رہتا ہے، لٹل بیبی بیٹھا رہتا ہے. ریئلی دس از این آنر فار آل آف اس ٹو ہیو یو سر اوور ہیئر. بہت مہربانی. اور یہ آرزو بھی تھی آپ سے ملاقات. میں نے 36 سالہ کیریئر میں بے شمار انٹرویو کیے، لیکن آرزو یہ تھی کہ حفیظ خان صاحب کا انٹرویو کرنے کا موقع ملے. وہ ڈاکٹر خالد اقبال صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے، ہمارے باس بھی ہیں، کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کر دیا. جس طرح آپ کو پڑھتے تھے، جس طرح آپ کے بارے میں سنتے تھے، روبرو بھی چاہتے تھے کہ گل کو بھی روبرو کریں، تو وہ موقع آ گیا ہے. بہت مہربانی. ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے. بہت مہربانی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. کیونکہ جس طرح کا آپ ناول دے رہے ہیں اور جو موضوعات دے رہے ہیں، یہ بہت اسٹانش کر دینے والے ہیں. تڑپا دے من تارا، خاص طور پہ جو آپ کا ناول ہے وہ میرے دل کے بہت قریب ہے، کیونکہ اس کا جو ہیرو ہے اس کی طبیعت اور مزاج مجھ سے ملتا ہے. تو بہت شکریہ. اسی پر دوستو آج کی پوڈ کاسٹ مکمل ہوتی ہے. جی تو نہیں چاہتا تھا کہ یہ پوڈ کاسٹ مکمل ہو، کیونکہ قسمت سے تشریف لائے ہیں وہ، اور بڑی فرمائشوں پہ تشریف لائے ہیں. کیونکہ اسلام آباد میں رہتے ہیں، ملتان آئے ہوئے تھے. براڈ کاسٹر، محقق، شاعر، ناول نگار، افسانہ نگار، کریٹک، کیا کچھ نہیں ہے وہ. انشاءاللہ اگلی کسی نشست میں یہ ادھوری ملاقات پوری کریں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان ریاض میلسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ